सिने इंक पॉडकास्ट। अब सुनिए सिने की पेशकश मुसाफिर की डायरी का 6वां एपिसोड। ख्वाजा अहमद अब्बास को दुनिया आमतौर पर याद करती है एक फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में। कई अवार्ड विनिंग फिल्मों के लिए उन्होंने न सिर्फ स्क्रीन प्ले लिखे बल्कि उन्हें डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया। उन्होंने अंग्रेजी में कहानियाँ लिखीं और कई नॉवल लिखे। पेशे से वो जर्नलिस्ट थे और वो भी अपने वक्त के बहुत बड़े पत्रकार। लेकिन कम लोग जानते हैं कि 1938 में जब वो सिर्फ 24 साल के थे, उन्होंने दुनिया के कई बड़े शहरों का सफ़र किया, अपनी यादों को कलमबंद किया और अपने उस सफ़रनामे को मुसाफिर की डायरी नाम से एक किताब की शक्ल में पब्लिश भी करवाया। पानी के जहाज़ से कोलंबो, सिंगापुर, हांगकांग और शंघाई देखने के बाद अब उनकी नई मंजिल है जापान। मुसाफिर की डायरी 6वां एपिसोड पेश कर रहे हैं परवेज आलम। जापानी सल्तनत 13 जुलाई की सुबह 6 बजे सोकर उठा। सामान मोटर में रख कर जहाज पर सवार होने के लिए रवाना हो गया। शंघाई पर हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था। गार्डन ब्रिज पर मोटर रोकी गई। एक अंग्रेज और एक सिख सिपाही पहरा दे रहे थे। यहाँ बैनुल अक़वामी इलाका खत्म हो जाता है। पुल की दूसरी तरफ मोटर दोबारा रोकी गई। यहाँ 5-6 जापानी सिपाही पहरे पर थे। उन्होंने बड़े गौर से मोटर का मुआयना किया, मगर ये मालूम करके कि मैं एक जापानी जहाज़ पर सवार होने के लिए जा रहा हूँ, मुझे ज़्यादा तंग नहीं किया। जिस वक्त मेरी मोटर का मुआयना हो रहा था, चंद चीनी मजदूरों का एक गिरोह आया जिसमें 2 औरतें भी थीं। उन बेचारों को जामे तलाशी देनी पड़ी और मैंने देखा कि तलाशी लेते वक्त जापानी सिपाहियों ने उन गरीब औरतों की इज्जत का कोई ख्याल न रखा। अब हम जापानी सल्तनत में पहुंच गए। मोटर वीरान सड़कों पर से होती हुई जा रही थी। दोनों तरफ खंडर ही खंडर थे। बड़े बड़े आलीशान मकान, होटल, दुकानें, थिएटर और सिनेमा सब गैर आबाद पड़े हुए थे। अक्सर इमारतें गोलाबारी से छलनी हो गई थीं। सड़क पर जा बजा मलबा पड़ा हुआ था। अक्सर दीवारों पर स्याही माइल सुर्ख खून के हौलनाक धब्बे उस कश्त खून का पता दे रहे थे जो जापानी कब्जा होने पर इस इलाके में हुआ था। इंसानी आबादी का दूर दूर पता न था। 2-4 खंडरों पर जापानी झंडा लहरा रहा था। चंद गिद्ध हवा में मंडला रहे थे। ये था जापान के अजीमुशान सल्तनत का पहला मंजर जो मैंने देखा। ख्याल रखने की बात यह है कि यह इलाका दरअसल बैनुल अक़वामी मकबूजा था, मगर जब जापानियों ने इस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया तो अंग्रेज़ों, अमेरिकनों और फ्रांसीसियों ने चूं भी न की और इस इलाके की तमाम चीनी आबादी को जापानियों के रहमो करम पर छोड़ दिया। लूट कमाल। जहाज पर जापानी फौजियों का जबरदस्त मजमा था। साहिल पर भी कम से कम 500 सिपाही मौजूद थे। मालूम हुआ कि इसी जहाज से उन सिपाहियों की राख जापान भेजी जा रही है जो चीन की लड़ाई में काम आए हैं। चंद बड़े अफसर भी छुट्टी पर वतन जा रहे हैं। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मामूली मामूली जापानी सिपाहियों के पास निहायत कीमती कैमरे और घड़ियां हैं। जापानी फौज में सिपाहियों को शायद 5 रुपये माहवार भी तनख्वाह नहीं मिलती। फिर उनके पास इतना शानदार सामान कहाँ से आया? तब मुझे वो दुकानें याद आईं जो मैंने खंडरों की हालत में पड़ी देखी थीं। जब फौजें अपने वतन की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि फ़कत कत्ल खून और सल्तनत बढ़ाने के लिए लड़ी जाती हैं, तो लूट का माल सिपाहियों का दिल बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। अपने कैबिन में सामान रखने के बाद डेक पर आया और शहर की जानिब निगाह की तो दूर तक खंडर ही खंडर नजर आए। कारखानों की चिमनियां खामोश थीं। अक्सर के ऊपर का हिस्सा गोलों से टूट गया था। जब मैंने तबाही के इस मंजर के बाद उन जापानी सिपाहियों और अफसरों को देखा जो जहाज को घेरे हुए थे, तो ऐसा मालूम हुआ गोया तारीख के सफ़हात पर सबब और नतीजा मेरी आंखों के सामने लिखे जा रहे थे। दुनिया के मालिक जापानियों के खिलाफ इस वक्त मेरे जो कुछ भी जज्बात हों, उनकी वक्त की पाबंदी का कायल होना पड़ता है।
جہاز کی روانگی کا وقت 9:30 بجے مقرر تھا اور ٹھیک اسی وقت ہم نے لنگر اٹھایا۔ جہاز آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اکثر جاپانی سپاہی جو ساحل پر کھڑے تھے بڑی حسرت سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے، دو ایک تو شاید رو رہے تھے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ قتل و غارت کرنے والے فوجیوں میں بھی انسانیت کا جذبہ بالکل فنا نہیں ہو جاتا۔ یہ بیچارے شاید اپنے بیوی، بچوں، دوستوں اور عزیزوں کا خیال کر رہے تھے جو وطن میں ان کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں جو کچھ نفرت ان فوجیوں کے لیے تھی وہ دور ہو گئی۔ یہ لوگ تو اپنے افسروں اور حاکموں کے ہاتھ میں کٹ پتلیوں کی طرح ہیں۔ ان سے تو نفرت کے بجائے ہمدردی ہونی چاہیے، مگر ہاں وہ نظام قابل ملامت ہے جو لاکھوں انسانوں کو ایک دوسرے کو قتل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس نظام کے نمائندے وہ جاپانی افسر ہیں جو اس جہاز کی ڈیک پر اکڑ اکڑ کر ٹہل رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے گویا دنیا کے مالک یہی ہیں۔ انقلابی لٹریچر۔ میرے کیبن میں 2 اور مسافر ہیں۔ ایک تو شنگھائی کے برطانوی قنصل خانے کا ایک نوجوان افسر ہے جو چھٹی پر جاپان سیر کے لیے جا رہا ہے۔ دوسرا ایک فرانسیسی ہے جو شنگھائی میں شراب کی تجارت کرتا ہے۔ جہاز روانہ ہوتے ہی جاپانی پولیس افسر نے ہمارے سامان کی تلاشی لی، ہر چیز کی مفصل لسٹ بنائی۔ میں نے پہلے ہی احتیاط کر رکھی تھی کہ کوئی اخبار، کتاب یا کاغذ ایسا ساتھ نہ لاؤں جس پر جاپانیوں کو اعتراض ہو سکے۔ شنگھائی میں جتنا مواد جاپانیوں کے خلاف مجھے ملا تھا وہ میں نے ڈاک سے اپنے نام نیو یارک بھیج دیا تھا تاکہ وہاں پہنچنے پر مجھے مل جائے۔ آخری دن چند اخبار کہیں سے مل گئے تھے جن میں چین کی موجودہ حالت کے متعلق ضرور اطلاعات تھیں۔ ان اخباروں میں نے اپنے جوتے لپیٹ رکھے تھے، اس لیے کسی نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ کتابوں کی مفصل پڑتال کی گئی۔ جواہر لال نہرو کی چند کتابوں کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ کس مضمون پر ہیں۔ میں نے کہا ادب لطیف۔ میں تو آسانی سے چھوٹ گیا، مگر ہمارے فرانسیسی دوست کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب اس کی کتابوں میں انقلاب فرانس پر ایک کتاب نکل آئی۔ کتاب تو خیر فرانسیسی میں تھی، مگر انقلاب کا لفظ لکھا دیکھ کر جاپانی افسر کی تیری پر بل پڑ گئے۔ انقلابی لٹریچر کے شعبے میں تمام کتابیں ضبط کر لی گئیں۔ لطف یہ ہوا کہ سوائے انقلاب فرانس کی اس تاریخ کے باقی تمام کتابیں شراب بنانے کے متعلق ہیں یا شرابوں کی فہرستیں ہیں۔ فرانسیسی تاجر نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کی ایک نہ سنی گئی اور تمام کتابیں ضبط کر لی گئیں۔ میرے کیمرے کو بند کر کے اس پر مہر لگا دی گئی اور تاکید ہوئی کہ رات سے بھر اس کو باہر نہ نکالا جائے۔ جاپانی افسروں کو خطرہ ہے کہ ان کی قلعوں اور جنگی جہازوں وغیرہ کی تصویریں لے کر کہیں چینیوں یا دوسری قوموں کے پاس نہ پہنچا دی جائیں۔ انسان یا ہندوستانی؟ سامان کی تلاش کے بعد ہم سب کو پاسپورٹ افسر کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں ہر مسافر کو اپنا نام، باپ کا نام، ماں کا نام، قومیت، نسل، جاپان آنے کی غرض، یہ سب لکھوانا پڑا۔ نسل کے خانے میں انسان لکھنا چاہتا تھا، مگر پاسپورٹ افسر اس کو اپنی حد تک سمجھتا۔ اپنے ہاتھ سے ہندوستانی لکھ دیا۔ ہر مسافر سے یہ بھی پوچھا گیا کہ چین اور جاپان کی جنگ کے متعلق کیا رائے ہے۔ مجھ سے پہلے ایک یوروپین خاتون کا نمبر تھا۔ اس نے تیزی سے جواب دیا، کیا تم واقعی میری رائے پوچھنا چاہتے ہو؟ تو سنو، میری ہمدردی 100% چینیوں کے ساتھ ہے۔ پاسپورٹ افسر اتنا پریشان ہوا کہ اس کے بعد اس نے یہ سوال کسی سے نہ پوچھا اور مجھے اپنی رائے ظاہر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ بڑا صاحب، علاوہ اس نوجوان کے جو میری کیبن میں ہیں، اس جہاز پر ایک اور برطانوی قنصل خانے کا افسر بھی ہے۔ یہ کچھ عرصہ ہندوستان کی کسی چھاونی میں رہ چکا ہے اور کرنل کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے مزاج میں وہی رعونت اور غرور ہے جو بڑا صاحب ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ بات کرنے کا انداز بھی وہی ہے جو برطانوی افسر ہندوستان میں اختیار کر لیتے ہیں۔ جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی اور اس کو پاسپورٹ افسر کے سامنے پیش ہونے کو کہا گیا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ تمام سلطنت برطانیہ کی ہتک ہو گئی ہے، مگر جاپانی فوجی افسر خود اپنے آپ کو بڑا صاحب سمجھتے ہیں، اس لیے انگریز بہادر کو بمجبوری اپنا سامان کھول کر دکھانا پڑا، مگر گھنٹوں بڑبڑاتا رہا کہ یہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے۔
برطانوی قنصل خانے کی ہتک ہے، میں ٹوکیو جا کر شکایت کر دوں گا۔ چین کے دوست، اس جہاز پر یہ دیکھ کر دلچسپی ہوتی ہے کہ جاپانی سرکاری اور فوجی افسر بھی اب اسی انداز میں گفتگو کرتے ہیں جس طرح انگریز۔ یہ بھی اپنی سلطنت کے حق منوانے کے لیے وہی دلیلیں پیش کرتے ہیں جو انگریز ہمیشہ پیش کرتے آئے ہیں۔ ایک جاپانی افسر مجھ سے باتوں کے دوران میں کہنے لگا، یہ چینی بالکل جنگلی اور وحشی ہیں، ذرا تمیز نہیں ہے ان کو، انگریزوں اور روسیوں کے ہاتھ میں کٹ پتلیوں کی طرح ہیں۔ اب ہم ان کو مہذب بنا کر مشرق میں امن و امان قائم کریں گے۔ جب سلطنت کا نشہ انسان کے دماغ پر چھا جاتا ہے تو پھر عقل اور تمیز رخصت ہو جاتی ہیں۔ آج جاپانی یہ بھول گئے ہیں کہ ان کا تمدن اور تہذیب، ان کی معاشرت، ان کی زبان اور رسم الخط، ان کا آرٹ اور لٹریچر، سب کچھ چین سے مانگا ہوا ہے۔ چینیوں نے کبھی آج تک جاپان پر دھاوا نہیں کیا، جاپانیوں کے حقوق کو نہیں دبایا۔ آج جاپانی فوجیں چین کی سرزمین پر قتل و غارت کر رہی ہیں، وہاں ان کی موجودگی ہی جاپان کا قصور ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب میں نے اس کی رائے سے اختلاف کیا تو جاپانی افسر کہنے لگا، مگر انگریزوں، امریکنوں اور فرانسیسیوں کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ چین کی سرزمین پر رہیں اور ملک کی تجارت میں ان کا حصہ ہو؟ جاپان ان کو ہٹا کر اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بحث خواہ لمبی ہوتی جا رہی تھی، مگر میں نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ ایک بے انصافی دوسری بے انصافی کے لیے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ گفتگو کا رخ بدل کر جاپانی افسر کہنے لگا، مگر تم غلط سمجھتے ہو کہ ہم چینیوں کے دشمن ہیں، ہم تو ان کے سب سے بڑے دوست اور سرپرست ہیں۔ مثلا اس جہاز پر اور باقی تمام جہازوں پر تم دیکھو گے کہ باورچی خانے میں چینی ہی ملازم ہیں اور کپڑے دھونے کا کام بھی فقط چینی ہی کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہی تھا جسے انگریزوں کا کہنا کہ ہندوستان کی حکومت میں ہندوستانی برابر کے حصے دار ہیں کیونکہ وائسرائے کے تمام کلرک اور چپراسی ہندوستانی ہیں۔ جاسوس، قصے، کہانیوں، ناولوں اور خصوصاً فلموں میں جاسوس عورتوں کی کارگزاری کے متعلق بہت کچھ پڑھا اور دیکھا تھا، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ ایک دن واقعی ایک چالاک جاسوس عورت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ دوپہر کے کھانے اور شام کی چائے پر میں اور فرانسیسی سوداگر ایک ہی میز پر بیٹھے تھے۔ دونوں دفعہ ایک نوجوان روسی عورت بھی ہمارے پاس بیٹھی اور کھانے کے دوران میں مختلف باتیں کرتی رہی۔ شنگھائی میں ہزاروں کی تعداد میں وہ روسی آباد ہیں جو مزدوروں کی حکومت قائم ہونے کے بعد اپنے ملک سے بھاگ آئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ مختلف قوموں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ مجھے ہی پہلے سے معلوم تھا، اس لیے میں اس عورت سے باتوں میں بہت محتاط رہا۔ وہ پہلے ہندوستان کے متعلق پوچھتی رہی، انگریزوں کے خلاف تحریک کا کیا رنگ ہے، جاپانیوں کے متعلق ہندوستانیوں کی کیا رائے ہے، کس کام سے کہاں ٹھہرو گے۔ جب ہم نے اس کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں اور کیوں جا رہی ہے تو اس نے فقط یہ کہا کہ شنگھائی میں گرمی کی وجہ سے جاپان سیر کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ میں نے کہا، کیا تم جاپانی زبان جانتی ہو؟ کہنے لگی، نہیں۔ مگر تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو پاسپورٹ افسر سے جاپانی میں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ تب تو ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جاسوس ہے۔ رات کے کھانے پر وہ دوسری میز پر بیٹھی۔ پروپیگنڈا۔ رات کے کھانے کے بعد کھانے کے کمرے ہی میں چند جاپانی فلم دکھائے گئے جو زیادہ تر جنگ کے متعلق تھے۔ ظاہر ہے کہ فقط جاپانیوں کی فتح کے منظر دکھائے گئے تھے، مگر میں نے یہ عجیب بات دیکھی کہ ان فلموں کو دیکھ کر جاپانی مسافروں نے بھی کسی خاص دلچسپی اور جوش کا اظہار نہیں کیا۔ رہے غیر جاپانی مسافر تو وہ قتل و غارت کی اس فلمی داستان جو جاپانی پروپیگنڈا کی غرض سے تیار کی گئی تھی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہ تھے، اور ہم لوگ ایک ایک دو دو کر کے کمرے سے باہر ڈیک پر آ گئے۔ چاند نکلا ہوا تھا اور سمندر کی روپہلی لہریں نہایت خوشگوار سما پیدا کر رہی تھیں۔ اتنے میں ایک زبردست جاپانی جنگی جہاز چین کی طرف جاتا ہوا ہمارے قریب سے گزرا اور فضا پر ایک مہیب سایہ چھا گیا۔ ناگاساکی، 14 جولائی۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ہم نہایت سرسبز اور خوبصورت جزیرے کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ جاپان درجنوں جزیروں کا مجموعہ ہے اور اب ہم دراصل ملک کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں۔ 10 بجے کے قریب ہم ناگاساکی کی بندرگاہ پر پہنچے۔ یہ چھوٹا سا قصبہ ہے جس کی اہمیت فقط یہ ہے کہ ریلوے لائن یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جاپان کے ایک کنارے واقع ہونے سے اس کو فوجی اہمیت بھی حاصل ہے
اور اسی لیے ہم لوگوں کو سخت تاکید کر دی گئی کہ ہرگز کوئی تصویر نہ لی جائے۔ چند عورتیں جن کے پاس کیمرے تھے ان سے نہایت بدتمیزی سے کیمرے چھین لیے گئے۔ جب جہاز ٹھہرا تو ہم نے دیکھا کہ ساحل پر مرد اور عورت والنٹیئروں کی ایک قطار کھڑی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ ان فوجیوں کی راکھ کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے جو ہمارے جہاز پر آئی ہے۔ جس وقت یہ متبرک ڈبہ اتارا جا رہا تھا تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم منہ موڑ لو اور ساحل کی طرف مت دیکھو، کیونکہ تمہاری نگاہوں سے ان پاک روحوں کی توہین ہوتی ہے۔ تنگ نظر قوم پرستی کے اس مظاہرے کے ساتھ جاپان کی سرزمین نے ہمارا استقبال کیا۔ ناگاساکی سے میں کوبے کے لیے ریل میں سوار ہوا۔ زیادہ تر وہی لوگ تھے جو جہاز میں ہمراہ تھے۔ 2 بوڑھی مشنری انگریز عورتیں میرے قریب بیٹھی تھیں۔ ان سے جاپان کے متعلق باتیں کرتا رہا۔ ریل چاول کے کھیتوں کے بیچ میں سے گزر رہی تھی۔ یہاں میں نے دیکھا کہ جاپانی کسانوں کی بھی تقریباً وہی حالت ہے جو ہندوستان میں ہے۔ ملک میں چوپایوں کی کمی ہے، اس لیے عورت اور مرد اپنے ہاتھ سے ہل چلاتے ہیں۔ گاؤں کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ ان کے بوسیدہ جھونپڑوں سے مفلسی ٹپکتی ہے۔ جاپان میں بھی ہندوستان کی طرح زمینداری راج ہے۔ کسانوں کو پیٹ بھرنے اور تن ڈھکنے کے لیے بھی میسر نہیں آتا۔ کیا یہ غریب کسان، میں سوچ رہا تھا، واقعی چاہتے ہیں کہ چین کو فتح کرنے کے لیے لاکھوں جاپانی اپنی جان دے دیں؟ راستے بھر فوجیوں سے بھری ہوئی ریلیں ملیں، ناگاساکی کی طرف جاتی ہوئی ملیں۔ معلوم ہوتا ہے جن 500 سپاہیوں کی راکھ ہمارے جہاز میں آئی ہے ان کی جگہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ راکھ جس ڈبے میں ہے وہ ریل کے الگ ایک درجے میں رکھا ہوا ہے اور 4 شنتو پجاری اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہر اسٹیشن پر سینکڑوں مرد اور عورتیں اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ بعض عورتوں کو دیکھا کہ چپ کے رو رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھائی یا شوہر یا لڑکے اس لڑائی میں کام آئے ہیں۔ جاپان کا نقشہ، چلتی ہوئی ریل میں سے بھی انسان کتنا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جاپان کا قدرتی نقشہ میری آنکھوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے۔ میلوں تک چاول کے کھیت لہلہا رہے ہیں۔ ان میں محنت سے جھکے ہوئے کسان، مرد اور عورت میلے سیاہ کپڑوں میں کام کر رہے ہیں، ہل چلا رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، اور دور افق پر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، دلکش جاپان، رنگین پھولوں کا ملک، مگر ریل کے کنارے کوئی پھول نہیں اگتے۔ انجنوں کے زہریلے دھوئیں نے سب کو فنا کر دیا ہے۔ اب ریل ایک شہر میں سے گزر رہی ہے۔ بڑے بڑے کارخانے، سیاہ بدحیت عمارتیں، چمنیوں میں سے دھوئیں کے بادل نکل رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں کہیں پھول اگ سکتے ہیں؟ مگر اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ رئیسوں اور شاعروں کی تفریح کے لیے پھولوں کے باغ بنانے سے بہتر ہے کہ مزدوروں کی حالت بہتر کرنے کے لیے کارخانے چلائے جائیں۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ گاؤں اور قصبوں اور شہروں میں ہر جگہ بجلی کے تار لگے ہوئے ہیں، ریلوں کا جال بچھا ہوا ہے، ہر اسٹیشن پر ہزاروں کی تعداد میں اخبار بکتے ہیں۔ یہ ترقی قابل ذکر ہے، مگر پھر بھی شنگھائی کے ان کھنڈروں اور ہزاروں بیواؤں اور یتیموں کا خیال کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ترقی کے لیے کیا یہ سب بھی ضروری ہے؟ حسین منظر۔ شام کے 7 بجے کے قریب ہم موجی کے مقام پر پہنچے۔ یہاں ایک جزیرہ ختم ہو جاتا ہے، ریل سمندر کے کنارے لگ جاتی ہے اور یہاں سے ہم ایک جہاز میں سوار ہو کر دوسرے جہاز میں پہنچ گئے۔ دونوں جزیروں کے درمیان سمندر فقط 2-2.5 میل چوڑا ہے۔ سورج پہاڑیوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا اور کنارے کی روشنیوں کا عکس سمندر میں عجب پرکیف منظر پیش کر رہا تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے رنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے جاپانی مصوری کے نمونوں میں اکثر دیکھے جاتے ہیں۔ میں اس خوبصورت منظر کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ دوسری طرف ہم جس مقام پر اترے اس کا نام شمولی ہے۔ یہاں ریل تیار تھی، اس میں ازحد بھیڑ تھی، پھر بھی کسی نہ کسی طرح میں سوار ہو ہی گیا۔ رات بیٹھے بیٹھے کتاب پڑھ کر گزاری۔ مسافر کی ڈائری۔ ابھی آپ نے سنا خواجہ احمد عباس کے اس سفر نامے کا 6واں ایپیسوڈ۔ پیش کر رہے تھے
परवेज आलम। मुसाफिर की डायरी 1940 में पहली बार दिल्ली से पब्लिश हुई। उसके बाद फिर किताब बाजार से गायब हो गई। बहुत तलाश करने के बाद आर्काइव्स में नजर आई। ख्वाजा अहमद अब्बास की किताब मुसाफिर की डायरी को उर्दू का पहला मॉडर्न सफ़रनामा माना जाता है। कैसा लग रहा है ये सफ़रनामा? लिखिएगा। हमारी ईमेल है post@cineink.com। सिनेइंक के सभी पॉडकास्ट एप्पल, स्पॉटिफाई और दूसरे बड़े पॉडकास्ट नेटवर्क्स पर भी सुने जा सकते हैं। यूट्यूब और सिनेइंक की वेबसाइट पर भी आप हमें सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है cineink.com।